बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आज लाहौर में साबिक वजीर आजम कैदी 804 इमरान खान जमान पार्क में रोन के लो टाइम। लगता है कि जमान पार्क का मुकीम अब मजबूरी बन जाएगा, हुकूमत उसको आइन और कानून के मुताबिक रिहा करे और वो अपनी बनी गाला और जुमान पार्क की रिहाइशगाह पे रहेगा अगर पीटीआई ने इसी तरह मूवमेंट चलाई। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान का काफिला रावलपिंडी से चला। लातदाद मुश्किलात, बदतरीन क्रैकडाउन, छापे, गिरफ्तारियां, यहां तक के राजा नासर अब्बास सेनेटर्स के बेटे को अगवा करने की कोशिश की। बेजान गाड़ियों को तोड़ा गया, नमाज तक अदा करने ना दी गई। महमूद हाशमी एक नमाज में एक तस्वीर देखेंगे, अकेले नमाज अदा करें, उनके साथियों को महमूद नमाज बाजमात अदा ना करने दी गई। गुज़श्ता रोज रात 8 बजे उन्होंने दाता गंजबख्श अली हजवेरी के मजार पर हाजिरी देनी थी, फातिहा पढ़नी थी। जालमों ने, इन संग दिलों ने, इन इक्तदार के भूखों ने दाता गंजबख्श अली हजवेरी मजार पे जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए कि वो जा ना सके। यहां तक के सियालकोट से इस कारवां में, इस काफिले में तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान शामिल होने वाली, जिन्होंने सियालकोट में रेहाना डार, जिन्होंने ख्वाजा आसफ को बदतरीन शिकस्त दी थी फॉर्म 45 के मुताबिक, उन्हें रोका गया। तो इस मौके पर उन्होंने कहा, तुसी मैनू क्यों रोक दे हो, चलनी मैं पैदल चलनी है, मैनू कोई लिफ्ट दे देगा। इस जज्बे को शिकस्त दोगे? वो जाहले मुतलक हो, वो हकायक से को नजरअंदाज करने वालों, वो तकब्बर और रोनियत और फरोनियत में माज अल्लाह खुद को खुदा समझने वालों, आपको पता नहीं चल रहा पल्स तो नए लोगों की। नादरीन, जो दाता गंजबख्श ने रोका, मैं बचपन से वहां बहुत ज्यादा हाजिरी देता हूँ और जाके नफल नौफल पढ़ता हूँ और कोई अल्लाह करता हूँ। बाहर बड़ा बड़ा लिखा हुआ, गंजे बख्शे फैज आलम, मजहरे नूरे खुदा, नाक सारा पीर कामल, कामला रहनुमा। तो यार क्या कर लेते अगर वहां जाकर फातिहा पढ़ लेते? मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारी हुकूमत चले जाती? अदलिया ने तो आपके हाथ की लौंडी, सहाफत ने तो एक मंजर नहीं दिखाया कि नकाब पोश गाड़ियां तोड़े, और तुम फिर भी डरते हो, इतने बहादुर बने फिरते हो। एक पुरअमन एहतजाज से डरते हो। ये हुक्मरानों, 85-81 से आप इक्तदार का हिस्सा बनते आ रहे हो, और पीपल्स पार्टी इससे भी पहले की है। नाज़रीन, लाहौर में जब जमान पार्क पहुंचे तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान में महमूद हाशमी, राजा नासर अब्बास और पाकिस्तान तरीके इंसाफ पीटीआई की क्यादत, तो तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। और वहां फिर महमूद हाशमी और राजा नासर अब्बास ने जो खिताब किया और रास्ते में किया, ये मुख्तसर उनकी गुफ्तगू सुन। पाकिस्तान के अवाम ने अगर इस जुल्म के मुकाबले में क्याम नहीं किया, नहीं उठे, नहीं घरों से बाहर निकले, तो आप जितनी देर करोगे उतनी ज्यादा कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। बिलाखिर ये सिस्टम नहीं चलने वाला, नहीं चल रहा, ये ढह रहा है, ये रेत की दीवार है। सिर्फ खौफ और डरा कर और खौफ में मुब्तला करके अपने आप को चंद दिनों और हम पर मुसलत रखना चाहते हैं। अगर वाकई आपको इमरान खान से मोहब्बत है, और यकीनन है आपको, अगर वाकई आप इस मुल्क में इंसाफ के दाई हैं, जिस तरह अलामा साहब ने कहा, तो 8 तारीख को जिस दिन ये जुल्म बपा हुआ है, उस दिन तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने तमाम पाकिस्तान में शटर डाउन, ट्रैफिक बंद, सड़कें बंद का ऐलान किया है। अगर हमने और आपने हिम्मत की और 8 तारीख को हमने पाकिस्तान बंद किया और पाकिस्तान की सड़कों पे आवाम का राज कायम किया, इमरान खान जेल से बाहर आ जाएगा। इमरान खान बाहर से जेल से आएगा, सिर्फ नारे खुली फलाना ये कौन बचाएगा पाकिस्तान, ऐसी बातें नहीं होंगी। पाकिस्तान बचाएंगी, आवाम की ताकत से हम बचाएंगे। इमरान जेल से निकलेगा तो आवाम की ताकत से निकलेगा। हम रास्ते पे आए। नन वो रोन के बता रही हैं
کہ اس گھر کا مکین سابق وزیر اعظم عمران خان جس پہ 200 سے 300 مقدمات رکھے، جسے بعض لگڑ بگڑ چمچے کرچے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور عمران میں نفرت ہو گئی ہے۔ میں نے اسٹیبلشمنٹ کے لا بے شمار لوگوں سے رابطہ کیا، میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں اس بات کا وجود ہی نہیں ہے، وہ تو اس سے عشق کرتے ہیں۔ ہاں اختلاف، کچھ لوگ عمران خان کو نہیں پسند کرتے تو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں پاکستانی، کچھ لوگ پسند کرتے ہیں تو وہ بھی ہیں۔ یہ لگڑ بگڑ چمچے کرچوں کا میڈیکل کرائیں اور انہیں کہیں تمام حاضر سروس ریٹائرڈ سے بند کمروں میں پوچھیں۔ مجھے 3-4 شادیوں میں ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے حاضر سروس اور ریٹائرڈ افسران نے کہا کہ یار آپ بہت جہاد کر رہے ہو، میں کہا مارے گئے ہم 3.5 سال تو۔ بہرحال یہ میرے اصل بھائی تو وہ ہیں جو اس مشکلات میں بھی مکمل سچ پہنچا رہے ہیں، ان سب کو سلام جو حقائق پہنچا رہے ہیں، چاہے وہ حکومت کے حق میں ہے یا خلاف ہے۔ ناظرین، راستے میں راجہ ناصر عباس کے بیٹے مصطفیٰ حیدر کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، پولیس زبردستی گاڑی میں ڈال دیا، لوگوں نے بتایا وہ ہے تو پھر وہ انہیں جا کے عوام نے چھڑایا۔ پنڈی سے لاہور آتے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں ہر شہر میں پولیس نے جگہ جگہ مشکلات کھڑی کی، پی ٹی آئی کے لیے، تحریک انصاف، تحفظ آئین پاکستان کے لیے۔ لیکن میں اس غیور عوام کو جانتا ہوں اور سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو جو خالی بند کمرے میں یہ نہیں بیٹھ کے کہتے ہیں او پاجی عوام کو تو نکلے گی، آٹا نہیں مل رہا، او بجلی دا بل بڑا مہنگا ہو گیا، او پٹرول مہنگا ہو گیا، او بچے بھوکے مر گئے، او بچے سکول نہیں جا سکتے، بیماری تو مرنے پہ ہیں۔ یہ بند کمروں میں گریڈ 22 کا افسر بھی یہی ڈسکس کرتا ہے، حاکم وقت بھی یہی کرتا ہے، ارب پتی بھی یہی کرتا ہے، اور ملک کی 95% آبادی سڑکوں پر ہوتی ہے۔ لیکن جو احتجاج میں اس کے باوجود پرامن احتجاج میں پہنچتے ہیں، ان سب کو سلوٹ، پرامن رہنا ہے۔ آپ نے پولیس والے ہمارے بھائی ہیں، افسر بھی اور ملازم بھی، آپ نے ان پر پتھر نہیں مارنا، آپ نے کوئی غیر آئینی کسی گاڑی کو، کسی درخت کو نہیں توڑنا، اور طریق انصاف اسی طرح چلتی رہی تو میں بتا دیتا ہوں عمران خان کی رہائی ان کی مجبوری ہے، قوم کی یہ ضروری ہے، پاکستان کے لیے ضروری ہے۔ دنیا کی عالمی سطح پر آپ نظریں اٹھا لیں، اب انہوں نے ایک نقشہ جاری کیا، ایران کے ساتھ بلوچستان کا بھی حصہ ظاہر کیا، اور بھارت کے ایک تجزیہ کار بے شرم آدمی نے، میں اس سے سخت لفظ نہیں کہوں گا، کہتے ہیں کہ ہمارے فیلڈ مارشل کو لے جائیں گے اور تم ان کو میلی آنکھ کی طرف دیکھو، تمہاری نسلیں ختم کر دیں گے۔ مسلمان کے پاس شہادت سے بڑا اور ایمان ہے ایک جذبہ ہی کوئی نہیں ہے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی ایجاد ہے۔ ادھر سیاسی جماعتوں کے آپس میں اختلافات ہوں گے، سرکاری افسران اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں یا غلط استعمال کرتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں، لیکن کوئی بیرونی طاقت اس وطن عزیز کی، چاہے وہ موجودہ حکمران نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، عام شہری اور ریڑھی باروں کسان کو میلی آنکھ سے دیکھے گا، یہ پاکستان کی 25 کروڑ اوور سے پاکستان ایک ہو جائیں گے اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے اس وطن عزیز کے لیے۔ ناظرین، میں نے کہا نا جو لگڑ بگڑ بے شرم یہ کہتے ہیں، میں نے یہ پوری سروے کے باوجود بہت دنوں کے بعد، وہ تو کہتے ہیں جی عمران خان ہی اس قوم کو متحد کر سکتا ہے، جس طرح امریکہ ایران کو دھمکیاں دے رہا ہے، وینزویلا پہ حملہ کیا، گرین لینڈ پہ حملہ کرنا چاہ رہا ہے اور دنیا میں کر رہا ہے، تو اس وقت ایک بندہ ہے جو چاروں صوبوں گلگت بلتستانی آزاد کشمیر میں قوم کو جوڑ سکتا ہے، اس کا عمران خان۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت سارے ریٹائرڈ اور دیگر لوگ کہتے ہیں۔ خیر ناظرین، یہ لگڑ بگڑ چمچے کرچوں کی پرواہ نہ کرے، لیکن زمان پر کے یہ مناظر دیکھیں، ایمانداری سے بتائیں، ہر راستہ بند تھا، ہر سڑک بند تھی، ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں، درجنوں کی تعداد میں پولیس والے بیچارے ہمارے بھائی مجبوراً ڈیوٹی دے رہے تھے، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے محافظ ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں تو اللہ ہی ان سے پوچھے گا، لیکن ہو سکتا ہے کچھ تھانے دار سپاہی وہ لاٹھی برساتا ہو جس کا دل ٹوٹ رہا ہو، لیکن وہ کیونکہ ڈسپلن فورس ہے، نہیں مانیں گے تو نوکری سے چلے جائیں گے۔ تو اس ملک میں تو بے روزگاری آ گئی ہے، اس ملک میں 50% سے زیادہ تو خطے غربت سے نیچے لوگ آ گئے ہیں، تو لہذا اپنی نوکری بچانے کے لیے کرو، لیکن پرکشی سودا لینے کے لیے اپنے ضمیر کا کوئی بھی سودا نہ کرے۔
چاہے صحافی ہو، اسی سے پاکستان۔ زمان پارک کے مناظر دیکھیں آپ نے، بار بار میں نے کہا دیکھیں آپ نے، محمود اچکزئی صاحب نے بھی ڈانٹا، راجہ ناصر عباس نے بھی پولیس والوں کو، آپ ہوتے کون ہو، آپ کرتے ہو۔ ناظرین یہ وہ مناظر ہیں۔ اب 3 دن انہوں نے لاہور میں رہنا ہے، 8، 9، 10، 11 یا 12 کو واپس جائیں گے، اور 9 کو کل جائیں گے۔ اور کتنے راستے بند کرو گے، کتنی بجلی بند کرو گے، کتنے لوگ گرفتار کرو گے؟ وہ یار 25 کروڑ عوام کو مارتے مارتے آپ خود مر جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت۔ آج جو طاقت تمہاری ہے یہ ٹیمپریری ہے، اسے جانا ہی جانا ہے۔ ناظرین سہیل افریدی نے ڈی جی آئی گزشتہ روز طریقے پی ٹی آئی کی قیادت سلمان اکرم راجہ، سیکرٹری جنرل بیرسٹر گوہر، اسد قیصر نے کہا ڈی جی آئی کو کہ یاد رکھو، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے ہمارا دل دھڑکتا ہے۔ کسی ایک دہشت گرد کا کسی ایک جگہ پر حملہ پورے پاکستان میں حملہ ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا جو پاکستان تحریک انصاف ہیبت خدا کی حکومت نے کہا تھا وہ اس کا فیصلہ نہیں تھا آپریشن، ہم یہ نہیں کہہ رہے آپریشن نہ کرو، ہم کہہ رہے ہیں کلیکٹو ڈیمیج کو ختم کرو، کم سے کم ہونا چاہیے۔ اور وہ اعلامیہ جس میں جرگہ بلایا گیا تھا، 21 سیاسی جماعتیں تھی، سلمان اکرم راجہ اور اسد قیصر اور بیرسٹر گوہر کہتے ہیں 21 سیاسی جماعتیں، تمام قبائلی حمایت دین تھے۔ یہ طریق انصاف کا یا کسی ایک شخص کا نہیں تھا، کیونکہ وہ ہزاروں، ہر گھر سے شہادت اٹھی ہے، ہر گھر سے تقریباً وانا وزیرستان میں، ادھر دیر میں جنازے اٹھائے ہیں۔ انہوں نے کہا ہماری بہنیں کہ ایک ایک گھر میں ہو گیا ہے۔ دوسری طرف ناظرین یہ بھی بتاتا چلوں، انہوں نے کہا 21 سیاسی جماعتوں کا اعلامیہ تھا ہم دہشت گردی کے آپریشن نہیں، بے گناہ لوگوں کے مارے جانے پر احتجاج کرتے ہیں۔ ناظرین دوسری طرف سہیل افریدی ایک یونیورسٹی میں گئے۔ کچھ لوگ یونیورسٹی میں جاتے ہیں، ٹیچروں کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، وزیر اعلیٰ ہماری جاتی ہیں، میں یہ نہیں کہتا وہ کرتی ہیں، اسٹوڈنٹ سے حلفیہ بیان لیا جاتا ہے، ان کے والدین سے لیا جاتا ہے، اور لمیٹڈ سلیکٹڈ سی گیدرنگ کر کے سوال کیا جاتے ہیں، کروائے جاتے ہیں، اور کسی کو کیمرہ لے جانے کے نہیں۔ سہیل افریدی ایک یونیورسٹی میں گئے، ایک بچی نے کہا میرے والد یا والدہ ہے، انہوں نے کیپ اتاری اور خود والد کے پاس چلے گئے، انہوں نے کہا اپنی بیٹی کو آپ ڈگری دیں۔ یہ ہوتا ہے اندر ہوئے سچ کوٹھے چڑھ، جب عوام میں آپ کی روٹس ہوں تو پھر آپ کو کرسچن یا کوئی بھی دوسرا لوگ یا امریکہ یا یو کے سے گارڈ منگا کے نہیں رکھنے پڑتے، عوام میں چلے جاتے ہیں۔ اس موقع پر سہیل افریدی نے یونیورسٹی کے طلبہ سے ایک فنکشن میں کہا کہ یاد رکھو ہمارے مرد شہید ہو گئے ہیں لاتعداد، ہم نے لاتعداد قربانیاں پاکستان کے لیے اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے۔ سہیل افریدی وزیر اعلیٰ نے کہا ہم نے لاتعداد قربانیاں دی ہیں، ہمارے مرد شہید ہو گئے ہیں، عورتیں ہماری بہنیں اکیلی رہ گئی ہیں، ہم قربانیاں آئندہ بھی دیں گے۔ میری آنکھوں میں میری عوام کی تکلیف سے نم ہوتی ہے، کسی خوف سے میری آنکھیں نم نہیں ہوتی۔ یہ سہیل افریدی عمران خان کا جو انتخاب ہے، جو جیل میں اس نے بند کہا کہ اس کو وزیر اعلیٰ بناؤ، تو انہوں نے علی مین گنڈا پور کی جگہ انہیں بنایا۔ انہوں نے کہا عمران کو ختم کرنے والے جو تھے وہ دیکھیں، کبھی کہہ رہا ہے کوئی ونڈر بوائے چمچا کرچا، کبھی کہہ رہا ہے کوئی کھنڈر بوائے، کوئی کہتا ہے لنڈر بوائے، کوئی کہتا ہے لنڈے کا بوائے، کوئی کہتا ہے ونڈر بوائے۔ ایک ہی ہے اولڈ مین عمران خان جیل میں۔ آپ آج جائیں کل جائیں، اس کے علاوہ ملک میں آپ استحکام نہیں لا سکتے، امن نہیں لا سکتے، ظلم کر سکتے ہو، زیادتی کر سکتے ہو، اور ظالموں کا عبرتناک انجام ہے۔ ناظرین مجھے تو آج زمان پارک کی رونقیں دیکھ کے لگ رہا ہے کہ بانی پی ٹی کو زیادہ دیر نہیں رکھ سکیں گے۔ دیکھتا ہے کہ ہماری عدلیہ کب جاگتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جاگنے کی توفیق دے۔ ناظرین اس موقع پر سلمان اکرم راجہ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، ایک طرف حکومت مذاکرات کہتی ہے، معاشرت کا شوشہ چھوڑتے ہیں اور ہم پر گرفتاریاں بھی کرتے ہیں، ہمارے لوگوں کو بھی شہید کرتے ہیں، ہمارے لیے رکاوٹیں بھی کھڑی کرتے ہیں، ہمارے عدالتی انصاف بھی نہیں لیا جاتا، سیاسی بھی نہیں دیا جاتا، سول سوسائٹی کو بھی نہیں اٹھنے دیا جا رہا۔ وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم مذاکرات کے نام پر ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے بسکٹ کھاتے رہے اور یہ عمران خان کو کال کوٹری میں ڈال دیں۔ یہ بھی مکالمہ ہوگا کہ عمران خان کی ہدایت پر ہوگا۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے ہمارے دوست محمد مالک کے پروگرام میں کہا۔ ناظرین دوسری طرف زمان پارک میں
یہ جو مناظرہ میں نے آپ کو کہا پارک میں انقلاب دوبارہ امڑ آیا ہے، عوام کا جوش و ولولہ اس قدر تھا کہ نوجوان سے لے کے بزرگ، بزرگ سے لے کے بچی، بچی سے لے کے ماں، ماں سے لے کے دادی، دادی سے لے کے پوتی، پوتی سے لے کے نواسی، ہر چہرے نے پولیس کی طاقت کو بے بس دکھائی دی۔ اتنا جوش تھا کہ لوگ ہر رکاوٹ توڑ کے آئے، چاروں سمت عوامی ہجوم تھا اور زمان پارک آزادی کے نعروں سے گونج اٹھا اور یہ ملک بھی آزادی حاصل کرے گا۔ ناظرین، عالیہ حمزہ نے ایک پیغام چھوڑا ہے کہ آج کا دن پنجاب میں بدترین فسادیت کا طور پر گنا جائے گا۔ عالیہ حمزہ جو چیف آرگنائزر ایک خاتون ہو کے ان کی بھی جدوجہد قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے۔ انہوں نے کہا ہر ظلم آزمایا گئے مہمانوں کی گرفتاری سے نماز پڑھنے دینے کی اجازت سے ان کے کھانے والی گاڑیوں کو توڑنے سے 4 مقامات پر روکنے دینے اور جو بربریت کی گئی وہ نہ قابل فراموش نہ قابل بیان ہے۔ افسوس یہ ہے کہ یہ ظلم ہمارے مہمانوں کے ساتھ ہوا ہے، ہم تو اس کے عادی نہیں ہیں، کاش مہمانوں کے آگے ہمارا بھرم رہ جاتا۔ عمران خان کو جو مائنس کرتے ہیں ان بے شرموں کو چاہیے، پہلی دفعہ محمود خان اچکزئی کا لوگوں نے نام سنا ہوگا، ہمارے قابل احترام ہے، سینئر ہے، نواز شریف کے قریب ہے، بلوچستان سے آئے اور آج ہر نام پہ محمود خان اچکزئی، راجہ ناصر عباس ہے، تو عمران خان کو مائنس کرتے ہیں، اس کا نام لینے والے پاپولر ہو جاتے ہیں پاکستان میں۔ عمران خان کا کوئی عام بندہ نام لے تو وہ پاپولر، محمود خان اچکزئی جو بلوچستان سے کبھی انہوں نے پنجاب میں اس طرح پوری ان کی ساری زندگی استقبال نہیں ہوگا جو آج ہوا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ ہفتہ خاصا سیاست گرم ہے۔ میں نے کہا سیل افریدی جا رہے ہیں، لیکن میری اطلاع سیل افریدی صاحب کو مشورہ ہے، یہ بڑے وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعلیٰ کسی جماعت کا بھی ہو وزیر اعلیٰ ہی ہوتا ہے، وہ انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے۔ آپ سندھ میں احتیاط کریں، سیکورٹی کو سخت کریں، سیکورٹی کو 100% فول پروف بنائیں۔ شاہد خٹک نہایت قابل احترام ہے، میرے بڑے پیارا، ان سے پیار کی گفتگو ہوتی ہے کبھی کبھار۔ شاہد خٹک صاحب ان کی سیکورٹی پہ فوکس کریں، جنید اکبر خان صاحب فوکس کریں، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ بظاہر پیپلز پارٹی نے یہی کہا ہے، لیکن چیمبر آف کامرس کا ریجیکشن کے ملاقات کا ٹائم دے کے انکار کرنا سمجھیں پیچھے کچھ قوتیں سرگرم ہیں۔ ناظرین، یہ ہفتہ خاصا سیاسی منظر پر ہے۔ 8، 9، 10 جنوری لاہور تحریک انصاف طریقے توحید آئین پاکستان رہے گی۔ 9، 10، 11 جنوری کو کراچی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا شاہد۔ 10 جنوری پشاور میں یوتھ ونگ کا عظیم شان کنونشن۔ 12 جنوری ڈیالہ جیل کے باہر 10,000 بندے کا اعلان کیا گیا ہے۔ سمجھتے گئے ہوگے تسی گاڑیاں ٹوٹے کے مناظر بھی دکھا دیے، میں نے آپ کو اور ساری چیزیں بھی دکھا دی۔ اب چند شارٹ سن لیں۔ آج مجھے ایسا لگ رہا ہے دیر سے ہی، لیکن عمران خان کی رہائی ان کے اب بس میں نہیں رہی۔ خیر ناظرین، ایک صرف چھوٹی سی محمود خان اچکزئی کا آج کی گفتگو تھوڑی دیر سن لیں۔ جس کو آپ کافر سمجھتے ہیں، جس کو آپ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، ایک سیافام آدمی کے قتل پہ کروڑوں لوگ سڑکوں پہ آ گئے۔ ایک سیافام آدمی جس کو پولیس نے غلط طور پہ مارا تھا، کروڑوں لوگ نکل آئے۔ ہمارے ہاں زندگی کی کوئی اہمیت نہیں، بچوں کی عزت کی کوئی اہمیت نہیں، لوگوں کی عصمت خواتین کی کوئی عزت نہیں۔ ان حالات میں گھروں میں بیٹھنا نہ مردانگی ہے، نہ شرافت ہے، نہ غیرت کا تقاضا ہے، نہ مسلمانی کا تقاضا ہے۔ ہم ظلم مٹانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ ہم ملک بچانے نکلے، دونوں بچانے۔ سیاہ فام امریکہ میں مارا تو پورے امریکہ میں احتجاج ہو رہا ہے ٹرمپ کے خلاف، تو ادھر اپنے ہی ملک کے ہیرو عمران خان جو جیل میں ہیں، اس کو آپ روکنے کے لیے کیا ظلم ڈھا رہے ہو۔ لاہور شہر میں سلمان اکرم راجہ نے حامد میر کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، یہ بھی سن لیں۔ اگر آج کے کچھ اخبارات میں شائع ہونے والی خبروں کو دیکھیں تو وہ خبریں یہ کہہ رہی ہیں کہ سلمان اکرم راجہ نے پاکستان تحریک انصاف میں گروپنگ پیدا کر دی ہے، اور سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ جو پارٹی کے چیئرمین ہیں گوہر خان صاحب، وہ ان کو انڈرمائن کرتے ہیں، اور دونوں میں شدید اختلافات ہیں۔ یہ جھوٹ ہے۔ دیکھیں، یہ کچھ آپ کے دوستوں کو ایجنڈا یہ دیا گیا ہے، ٹاسک یہ دیا گیا ہے کہ روز تحریک انصاف کے حوالے سے وہ کوئی خبر لگائیں اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کریں کہ تحریک انصاف میں بہت نفاق ہے اور بہت اختلاف ہے۔ یہ بالکل غلط باتیں ہیں۔ ناظرین، سلمان اکرم راجہ نے حامد میر صاحب سے آپ کے ہاں کچھ صحافیوں کو لگڑ بگڑ چمچے کر چکے، کوئی کہتے ہیں ونڈر بوائے آ رہا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں آ رہا، کوئی کہتا ہے عمران خان نفرت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں میری بھی اطلاع کچھ صحافیوں کو اور کچھ پی ٹی آئی کے میر جعفروں کو ہے کہ تقسیم کی میڈیا کو ہدایت کی گئی ہے خبریں ابھاریں، مہنگائی کی طرف نہ آئیں، کمبوڈیا کے ساتھ کیا معاہدہ ہوا اس پر نہ آئیں، امریکہ ایران پر حملہ کرنا چاہتا ہے اس پر نہ آئیں، سعودی اور یو اے کے معاملات پہ میڈیا پہ ڈسکس نہ کریں، طریقے انصاف میں اختلافات کی باتوں کو ہوا دیں۔ وہ یار کیا کر رہے ہو ظالموں، بس کرو، بہت ہو چکی،
بہت ہو چکی، اب تمہارے ظلم کے بازار کو ختم ہونا ہوگا۔ اگر تم نے یہ بازار ختم نہ کیا تو یہ قوم تو ختم کرے گی، کیونکہ یہ باہر نکل آئے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ تاڑی پی بول گئی جے موجودہ حکمرانوں، اور آپ کے لانے والے اب واپسی کا راستہ ڈھونڈیں گے۔ ناظرین، محمود حاجقزئی نے اس موقع پر کیا کہا لاہور پہنچ کر، یہ سنیے۔ یہ ہماری اپنی پولیس ہے، ان سے ہم اپیل کرتے ہیں، آپ پاکستان کی پولیس ہیں، آپ ایک فرد، ایک حکومت، ایک خان، ایک مستقل، ایک جمیل کی پولیس نہیں ہے۔ آپ وہ حکام مانے جو قانون کے مطابق ہوں۔ انسانوں کو مفت میں اس لیے مارنا کہ وہ مرد آباد زندہ باد نکلے ہیں۔ قرآن کریم، علامہ صاحب کھڑے ہیں، قرآن کریم شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ انسان کے قتل کو سمجھتا ہے۔ آپ نے ہمارے بچوں کو ڈی چوک میں قتل کیا، آپ نے بہت معزز خواتین کو گھروں میں بے عزت کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ نے تانوں میں بے عزت کیا۔ یہ نظام ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم ظلم مٹانے نکلے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلو، آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے، ہم نے اس نظام کو بیٹ سے اکھاڑنا ہے۔ ناظرین، وہ کہتے ہیں کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جس کی معافی نہیں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، انسانوں کی جان لینا۔ وہ ظالموں، کچھ تو سمجھو، نہ سمجھو گے تو مٹ جائیں گے۔ اس پر آپ نے راستے میں پورے ان پر حملے کیے، قافلوں پہ لڑائی جھگڑے کیے، لاٹھی چارج کیا، لیکن وہ پرامن رہے۔ قافلے کو آپ نے ہر جگہ روکنے کی کوشش کی، لیکن شکست تمہارا مقدر ہے۔ میں اپنی تمام سرکاری افسران سے اور صحافیوں سے اور عام شہریوں سے خدا کے واسطے کسی کے کہنے پر بھی غلط بیانی اور ظلم نہ کرو۔ ظالموں کو اللہ نے عبرتناک انجام رکھا ہے۔ یاد رکھو کہ مختلف مناظر میں نے آپ کو دکھا دیے۔ اگر آپ نے یہ ظالموں کا ساتھ دیا، قرآن پاک میں ایک حدیث بتا دیں، ایک آیت بتا دیں کہ جس میں ظالموں کی تائید کرنے کا یا تعریف کرنے کا لکھا ہو تو پھر آپ کر لینا۔ اگر کسی سرکاری افسر کو غلط حکم ملتا ہے تو اسے انکار کر دینا چاہیے۔ ہاں، شہریوں کو بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ کچھ لگڑ بگڑ چمچے کرچوں کی خاصی ڈانٹ ڈپٹ ہوئی ہے کہ وہ چولو پیسے بھی کھا رہے ہو، تو انہوں ہر ٹی وی دے نیشنل تے بہانے ہیں، بیانیہ پھر عمران خان کا چل رہا ہے، تو لہٰذا 25 کروڑ عوام کو مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ اینڈ میں اسلام آباد کے گرینری کو ختم کیا جا رہا ہے، درخت کاٹے جا رہے ہیں۔ ہمارے پیارے بھائی بڑے آمر متین جو 92 پہ پروگرام کرتے ہیں، ان کا شارٹ سنے اور اس سے ویلاگ پہ اجازت چاہوں گا۔ تو یہاں آپشن ہوئی ہے، مزے کی بات ہے کہ تقریباً 30 ارب روپے میں جو پلاٹ بکا ہے وہ F9 کے سامنے جو G9 میں بلو ایریا وہاں بیچا گیا، آپشن ہوئی ہے، اور F6 میں جو اس سے ڈبل ہونا چاہیے تھا اس ریٹ سے، وہاں پہ جو ہے وہ تقریباً 14 ارب روپے کا بکا، آدھے سے بھی کم پہ۔ اگر وہاں پہ یہاں پہ 14 بکتا اور F7 میں F6 میں وہ 28-30 پہ چلا جاتا تو ہم نے اس کی مت تک سمجھ آتی۔ ناظرین، کرپشن تو اس ملک کا ترا امتیاز ہے۔ اس ملک میں اربوں خربوں روپے کی کرپشن کی جا رہی ہے، اس کو کوئی نہیں روکتا، ظلم کو کوئی نہیں روکتا۔ جو انصاف کے لیے زبان کھلتی ہے اسے خاموش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔